छेड़ूं दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। मुहतरम सामिईन जुमा, आज मुसलमानों के जो हालात हैं, मुसलमान जिस तरह से इस्लाम पर अमल पैरा है और इस्लाम का नाम लेकर के, कुरान और सुन्नत का नाम लेकर के गलत इस्लाम की शक्ल पेश कर रहा है, किताब और सुन्नत का नाम लेकर के इस्लाम के अंदर नई नई चीज़ों को दाखिल कर रहा है। और उससे भी बड़ी अजीब बात है कि मुसलमान जिसका ईमान है कुरान और सुन्नत पे कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत महफूज है और अल्लाह ने इनके हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, ये दीन महफूज रहेगा, क़यामत तक महफूज रहेगा और इस पे मानने वाला एक ग्रोह क़यामत तक कायम रहेगा। सही दीन पे, हक दीन पे एक ग्रोह क़यामत तक कायम रहेगा। जब कोई इस दुनिया में नहीं रह जाएगा हक परस्त, तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। ये इस बात का ऐलान है कि जहां बहुत सारे बिदअत और खुराफात जन्म ले रहे हैं, वहीं पर हक पर कायम कोई न कोई एक ग्रोह है। उस ग्रोह की, उस जमात की पहचान क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान भी बतला दी। पहचान क्या है? नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वही जमात हक पर होगी। इसलिए कुरान और सुन्नत से चिमटे रहना और हर अमल के अंदर, बल्कि हर बात के अंदर आप जो भी बात बोले दीन के ताल्लुक से, जो भी काम करे आप दीन के ताल्लुक से, उस पर ये गौर करना जरूरी है कि उस पर नबी की मुहर है या नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की मुहर है या नहीं है, कुरान और सुन्नत इसके बारे में हुक्म देते हैं या नहीं देते हैं। अगर ये चीज देखेंगे, हर अमल के अंदर इस चीज को मलहूज रखेंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको गुमराह नहीं कर पाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लन तदिल्लु मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूली। जब तक तुम इन दो चीजों को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे, किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल को जब तक तुम मजबूती के साथ पकड़े रहोगे, लन तदिल्लु, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फितनों के दौर से, जो ये फितनों का दौर है, इस फितने के दौर से आगाह करते हुए फरमाया था कि जब फितनों का दौर आए, जब तरह तरह के बिदअत और खुराफात का तूमार हो, तरह तरह के फितने जन्म ले रहे हो, चाहे वो नई नई इजादात के फितने हो, चाहे दीन के अंदर बिदअत और खुराफात के फितने हो, चाहे वो मुआशरे के अंदर रस्म व रवाज के नाम पर पैदा हो रहे फितने हो, सुन लो, इन सब फितनों से बचने का जो तरीका है, नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन मिन बादी। सुन लो, जब ये फितनों का दौर आए, अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ थामे रहना,
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو تھامے رہنا، ان کی سنت سے چمٹے رہنا، تمسکوا بہا، ان کو مضبوطی کے ساتھ ان سے چمٹے رہنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، بلکہ تم اپنے ان نوکیلے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑے رہنا۔ کیوں؟ ایاکم ومحدثات الامور، سن لو، آگاہ رہو، خبردار رہو، ہر دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنے سے۔ ایاکم ومحدثات الامور، آگاہ رہو، خبردار رہو دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنے سے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیوں کہ دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کر کے جائے گی۔ اگر یہ کتاب و سنت کو چھوڑ دو گے، خلفائے راشدین کے طریقے کو ترک کر دو گے، تمہیں کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا۔ دیکھ کر کے حالات کو یہ کہو گے کہ یہ تو ہمارے لوگوں کے اپنے لوگوں کی بات ہے، یہ ہمارے اپنے امام کی بات ہے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر جو نبی کے اس فرمان سے واقف ہوگا، اس کے ذہن میں ہوگا، وہ کہے گا نبی کا حکم ہے، علیکم بسنتی، باپ دادا کی سنت کو مت دیکھنا، اپنے علماء اور رہبان کے چہرے کو مت دیکھنا، ان کی پیشانیوں پہ کتنے بل پڑے اس کو مت دیکھنا، علیکم بسنتی، میری سنت سے چمٹے رہنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ اور دین میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اس دین کو، دین اسلام کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ دین میں اگر کوئی چیز گھٹا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اس دین کو نامکمل سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین مکمل نہیں ہوا، جبکہ عرش سے رب العالمین نے اس دین کے مکمل ہونے کی گواہی دے دی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ کے سامنے 1,24,000 یا 40,000 تقریباً صحابہ کرام ہے، سب کے درمیان آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا کہ آج کے دن اس دین کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا، اور بحیثیت دین اسلام سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہو گیا۔ دین اسلام سے، صرف دین اسلام سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہو گیا۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی بھی طرح کی گھٹانے بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور نبی نے یہ آیت کریمہ پڑھی، پھر اس کے بعد بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے طرف متوجہ ہوئے، فرمایا صحابہ اس بات کی گواہی دو، بتلاؤ میں نے تم تک اس اللہ کے دین کو مکمل طور پہ پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا۔ تمام صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس دین کو ہم تک مکمل طور پہ پہنچا دیا ہے۔ اب سے اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے، فرش پر بیٹھے ہوئے جن کے سامنے اس دین کو نبی نے پھیلایا، وہ تمام صحابہ کرام اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے اس دین کو ہم تک مکمل طور پہ پہنچا دیا ہے۔ پھر نبی نے اپنی انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ
تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ سارے لوگ اس بات کی گواہی دے رہے کہ میں نے اپنے فریضے کو ادا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ دین مکمل ہے، اس میں گھٹانے بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی نے، یا کہنے والے کہتے ہیں، بیچارے کہنے والے کہتے ہیں کہ نبی نے کچھ چھپا لیا تھا یا اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی تھی۔ سن لو، اللہ کا فرمان ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہی کچھ کہتے ہیں جو اس کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی کچھ فرماتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ معلوم ہوا یہ دین مکمل ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی گھٹانے بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور افسوس، صد افسوس کہ دل کے پھپھولے جل گئے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ آج اسلام کا ماننے والا ہے، قرآن و سنت کا دم بھرنے والا ہے، نبی کے نام پر، قرآن کے نام پر، سنت کے نام پہ طرح طرح کی بدعتوں کو ایجاد کر رہا ہے۔ ابھی یہ مہینہ آنے والا ہے، ربیع الاول کا مہینہ کل سے شروع ہو جائے گا یا پرسوں سے شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نام پہ کہ نبی کی ولادت ہوئی تھی 12 ربیع الاول کو، اس نام پہ طرح طرح کے، اور اب پہلے تو کہا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے کیا کر رہے ہیں، نبی کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، نبی کی تعریف ہی، سیرت ہی تو بیان کر رہے ہیں۔ نبی کی سیرت ایک دن بیان کرنے، ایک دن سننے کی چیز نہیں ہے۔ کہتے تھے کہ نبی کو کی سیرت ہی تو بیان کر رہے ہیں، اور آج تو آپ لوگ سارے لوگ دیکھتے ہوں گے، اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے، نبی کی ولادت کے نام پر ناچ اور گانے ہوتے ہیں، نبی کی ولادت کے نام پر برہنہ لڑکیاں ناچتی ہیں، اور اوپر لکھا بھی رہتا ہے، بورڈ بھی لکھا رہتا ہے کہ یہ جشن میلاد نبی ہو رہا ہے۔ کیا کہاں لا کر کے دین کو کس جگہ لا کر کے چھوڑ دیا؟ جس نبی نے کبھی کسی عورت پہ نگاہ نہیں ڈالی، جس نبی نے کبھی کسی عورت پہ نگاہ نہیں ڈالی، جس نبی نے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھا، اس نبی کے ولادت کے نام پر تم اس دین کا پورا تیا پاچا کرتے ہو، اسلام اور شریعت کے نام پر اور نبی کی ولادت کے نام پر سامنے برہنہ عورتوں کو، اسلام اور مسلمان کی عورتوں کو لا کر کے کھڑا کر دے رہے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم یہ جشن میلاد النبی منا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ عجیب حالات ہیں۔ ابھی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر وغیرہ پہ میسج چلایا جا رہا ہے کہ سعودیہ عربیہ میں 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی کے موقع پہ چھٹی دی جا رہی ہے۔ یہ خرافات کیوں کی جا رہی ہیں؟ آپ میں سے سب لوگ جانتے ہوں گے کہ کس کی چھٹی ہے، اور چھٹی ہو یا نہ ہو، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو چیز غلط ہے وہ کہیں بھی کوئی کرے وہ چیز غلط ہے، اور مگر اس کا نام لے کر کے طرح طرح کے خرافات پیدا کیے جا رہے ہیں۔